वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को मिस्टर अल्ताफ ताई। में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कराची में करनी चाहिए? देखो पिछले 5 साल 10 साल लोगों के 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई 10 पैसे। हुकूमत को ऐसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद? हुकूमत को जो पॉलिसी बनानी चाहिए ना, तो बिल्डर बनना मजबूरी थी या चॉइस थी? ना बिल्डर बनना मजबूरी थी। आपको अपना पहला प्रोजेक्ट तो याद हो, उसके अंदर कुछ गलती की होगी शायद आपने। गलती की ट्रस्ट कर। लोग ये समझते हैं बिल्डर है ना बहुत पैसे कमाता है। बिल्डर पैसे भी कमाता है। पाकिस्तान में लोग बिल्डर्स को ना बिल्डर माफिया कहते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के बिल्डर हैं। हम लोग पूरी एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्लॉट की, उसके बाद तक साल तक धक्के खा रहे होते हैं। तो वो हराम है। इन्वेस्टर का ज्यादा पैसा रिस्की है या बिल्डर का पैसा ज्यादा रिस्की है? बिल्डर को एक जेन्युइन राइट मिला हुआ है। 4 साल का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी लगाऊंगा? 7,000 रुपए मैक्सिमम। जैसे कि आपका एक नर्सरी वाला प्रोजेक्ट है, मुझे पता चला शायद आपने सिंगापुर का जो एलिवेशन था। अच्छा आर्किटेक्ट लेके चलेंगे, यू हैव टू पे द प्राइस टू द आर्किटेक्ट। फेक बिल्डर्स ने जेन्युइन बिल्डर्स का इमेज खराब किया कि नहीं? पाकिस्तान की कराची की जो आवाम है ना, ये बड़ी मैच्योर है। कि बायर का ट्रस्ट जीतने के लिए बिल्डर को क्या करना चाहिए? कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप क्या चीज देखते हैं जो बंदे को अपने आप के ऊपर मेहनत करनी चाहिए? कमिटमेंट। कैमरामैन सुना ना तुमने, टाइम पे नहीं आते हो ना तुम, देखो कमिटमेंट जरूरी है तो ही आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह। आप अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियलिटी चेक। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट पर। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो सिर्फ एक डेवलपर नहीं, वो कराची की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। वन ऑफ द टॉप डेवलपर, रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ आबाद। उनकी पहचान क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, टाइमली डिलीवरी और लॉन्ग टर्म विजन है। यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल के लिए ये एक रियल रोल मॉडल हैं। तो हम सब वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को मिस्टर अल्ताफ ताई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक यू, आप आए हमारे शो में, आपको वेलकम करते हैं। और सेकेंडली आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो बिल्डर बनना मजबूरी थी या चॉइस थी? नहीं, ना बिल्डर बनना मजबूरी थी ना चॉइस थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम था टेक्सटाइल कोटे का। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमारा बहुत अच्छा नाम था, बहुत काम किया अल्लाह के शुक्र से। फिर 2004 में टेक्सटाइल कोटा पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। दूसरी कंट्रीज़ थी, वो रिस्ट्रिक्शन थी कि इतनी क्वांटिटी आप बेच सकते हो, इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी, टी शर्ट की, बेड शीट की इतनी क्वांटिटी बेच सकते हो, तो उसकी हम ट्रेडिंग करते थे। जब वो 2004 में ख़त्म हुआ तो फिर हमने गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई। गारमेंट्स की फैक्ट्री हमने 1-1.5 साल में बंद कर दी क्योंकि उसमें हमें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद फिर हम आके अपनी ट्रेडिंग में लग गए। ट्रेडिंग में लगे तो हमने 2 लाइनें चूज़ की, या तो बिल्डर की लाइन में जाएं या किसी और लाइन में जाएं। तो मैं समझता हूँ बिल्डर की लाइन हमें अच्छी लगी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस बिल्डर की लाइन में शुरू में हमने बहुत सारे मकानात बनाए डिफेंस में और काफ़ी डिलीवरी दी, अपने इलाकों में भी बनाए हमने और डिलीवरी दी। इसके बाद हमने बोला हम हाई राइज़ में जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम हाई राइज़ में गए और काम शुरू किया। किसी हमारे यहाँ बादराबाद पे हमने सबसे महंगा प्लॉट लिया था उस टाइम पे और वर्किंग पे दिया था, तो उसमें हमको बड़ा बैड एक्सपीरियंस मिला, बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। उस बैड एक्सपीरियंस के बाद फिर हम आगे आए और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको अपना पहला प्रोजेक्ट तो याद होगा? 100% याद है। उसके अंदर कुछ गलती की होगी शायद आपने, वो बता सकते हैं? बेटा इस्तिखारा किया, अच्छा, पार्टनर्स को लिया, इस्तिखारे में हाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह महंगे में महंगा खालिद बिन वलीद रोड का उस टाइम की विसिनिटी का प्लॉट लिया। गलती की ट्रस्ट करके, जब ट्रस्ट करके गलती की तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रॉब्लम पे हमने कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करने के बाद वो डिलीवरी दी और अल्लाह का शुक्र है डिलीवरी देने के बाद हमें और रिस्पेक्ट मिली। तो देखो गलती तो ये होती है जब आदमी कोई चीज़ इनिशिएट करता है तो उसको सीखने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। सही है। तो उसकी हमने पे किया और अल्लाह ने आज हमको बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ा काम किया अल्लाह के शुक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लोग ये समझते हैं कि जो बिल्डर है ना वो बहुत पैसे कमाता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? मैं समझता हूँ बिल्डर पैसे भी कमाता है और रिस्पेक्ट भी कमाता है। अगर आदमी पैसे नहीं कमाता तो काम नहीं करता है, ना उसको कंटिन्यू करता है। तो डेफिनेटली पैसे कमाता है एज़ पर देयर प्रोजेक्ट, एज़ पर देयर इन्वेस्टमेंट और एज़ पर देयर अपने जो है शो करते इसके ऊपर है। सही बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्डर से पहले प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और बिल्डर एंड तक जो है वो उसको लेके चलता है। देखिए बिल्डर का जो रोल है ना, उसने प्लॉट लिया, प्लॉट लेने से लेके आखिरी जब वो डिलीवरी देता है और प्रोजेक्ट क्लोज करता है तो जब तक इसकी बुक्स में नफ़ा होता है।
اور اس کے درمیان انویسٹر آتے ہیں, لیتے ہیں, مارکیٹ بڑھتی ہے, اپنے پروفٹس کرتے ہیں, پھر اینڈ یوزر آتا ہے اور بلڈنگ ختم ہوتی ہے. تو یہ اتنی ہے کہ انویسٹر نے, میں سمجھتا ہوں پچھلے میں 2006-7 سے اس کام میں آیا ہوں, میں نے یہی دیکھا ہے مارکیٹ ہمیشہ بلش ٹرینڈ رہی ہے. اگر تھوڑی بیئرش ہو بھی گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس سے زیادہ بلش ہوئی ہے. تو انویسٹروں نے بھی پیسے کمائے, بلڈرز نے بھی پیسے کمائے. آج وہ بلڈرز کہاں تھے اور آج کہاں ہیں, تو میں ڈیفینیٹلی بولتا ہوں کہ پیسے سب نے کمائے. صحیح بات. اچھا سر, ایک سوال ہے کہ پاکستان میں لوگ بلڈرز کو نا بلڈر مافیا کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, تو اس کی وجہ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ دیکھو, پاکستان میں 2 قسم کے بلڈر ہیں. ایک وہ بلڈر ہے جو گورنمنٹ کی 17 NOCs لیتا ہے, ہر چیز کو لائن اپ کرتا ہے, اس کے بعد اناؤنسمنٹ کرتا ہے سیل NOC کے بعد, اور مال بیچتا ہے. اور ایک وہ بلڈرز ہے جو پورشن مافیا ہے, اور وہ پورشن مافیا کی نہ کوئی پرمیشن ہوتی ہے, نہ کوئی چیز ہوتی ہے, نہ لیز کا پرابلم ہوتا ہے, نہ کوئی اس کی ریئلٹی ہوتی ہے. تو پھر وہ تو ظاہری گال ہے, اس کو بلڈر مافیا کہیں. اس بلڈر مافیا کی وجہ سے یہ بھی دھندا خراب ہوا ہے. جو ہماری ہائی رائز بلڈنگ ہے, جو ایک اپروو بلڈنگ ہے, اس کا خالی پروسیس کرنے میں, اپروول میں 1 سال لگتا ہے, اور بلینز آف روپیز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اتنے کے پلاٹ ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. تو اس کی وجہ سے اس کو بلڈرز مافیا بولتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں بولتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انویسٹر انویسٹ کرتا ہے بلڈر کے ساتھ, تو اس کو دیکھنا چاہیے میں کس بلڈر سے انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اس کی پوزیشن کیا ہے, اس نے آگے کتنے, پہلے کتنے ڈیلیور کیے ہیں, آگے اس کی پوزیشن کیا ہے, مارکیٹ ریفرنس کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کے ساتھ اس کا کیا بیہیویئر ہے. 100%. اس لیے بھی تو بولتے ہیں نا سر کہ وہ اصل میں بعد میں ایسے فیک بلڈرز جو ہوتے ہیں کہ بعد میں پیسے واپسی لینے کے لیے گیا تو اس کو دھکے کھلوائے, اور اس کے ساتھ بھی ایک پرابلم کریٹ کی, تو وہ چیز کی وجہ سے بھی شاید بولتے ہوں بلڈر مافیا. نہیں, بہت سے لوگ ہیں 10-10 سال 20-20 سال سے پروجیکٹ ڈلیور نہیں کر رہے. میں بھی جب چیئرمین تھا تو میرے کو بولا ہمارے کو فیزیبلٹی نہیں بن رہی ہے. تو میں نے کہا کیا فیزیبلٹی نہیں بن رہی؟ آج اگر لوہے کا بھاؤ 250 روپے ہو گیا, تو میں نے کہا آج سے 10 سال جو پلاٹ پہلے خریدا تھا میرے کو دے دو, میں سب کو ڈلیوری دے دیتا ہوں آپ کی. تو بولا کیا بات کرتے ہو الطاف بھائی؟ میں نے کہا آپ اس وقت کے ریٹ سے, آج کے ریٹ سے پلاٹ گنتے ہو, اور فیزیبلٹی آج کے ریٹ سے بناتے ہو. مال جتنا پڑا ہوا نہیں بکا ہے, تو مطلب تھوڑی سی نیتوں کا فقدان. دیکھیں, اگر پرائز آپ نے بکنگ کی اور پرائز بڑھ گئی, تو آپ کو اس کو مڑ کے دیکھنا نہیں چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جس آدمی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, آپ کو پیسے دیے, اگر وہ پیسے بنا رہا ہے. اور دیکھیں, کوئی بھی کام جب آدمی کرتا ہے نا, تو اس میں چین بنتی ہے. جیسے ہم نے کام شروع کیا, تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارا چوکیدار, ہمارے ڈاکیومنٹس, ہمارا اسٹاف, اس کے بعد جو ہم سے لگے ہوئے ایجنٹس, وہ ایجنٹس اپنی پارٹیز کو لاتے ہیں, وہ ہم کو پیسے دے جاتے ہیں, پھر 2 پیسے ان کو ملتے ہیں, بروکری ملتی ہے, ان ٹرمز آف ٹریڈنگ ملتی ہے, ان ٹرمز آف پروفٹ ملتا ہے. تو وہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نیک کام کر رہے ہو. تو اس نیک کام میں آپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آپ کو کروڑوں روپے دے جاتے ہیں ایک کچی رسید کے اوپر. صحیح بات ہے سر, لیکن اس کے بعد تو پھر یہ ایسکیلیشن چارجز بھی لگا دیتے ہیں. آپ کی نالج میں تو آیا ہوگا کہ یہ ایسکیلیشن چارجز بھی کسی نے لگائے ہیں. تو آپ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب آپ سے اس نے لیا ہے. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں آپ ایسکیلیشن چارجز نہیں لگا سکتے, وہ حرام ہے. اپنے مذہب میں بھی حرام ہے کہ ایک چیز اگر آپ نے بیچ دی, جیسے میں نے ایک فلیٹ کروڑ روپے میں بیچ دیا, اور آج اس کے 2 کروڑ روپے پرائز ہو گئے, تو میں کسی طریقے سے اس کو لوں, تو یہ میں سمجھتا ہوں بری بات ہے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اور جو بلڈر لیتے ہیں وہ ناجائز لیتے ہیں, کیونکہ اسکیلیشن بنتی ہی نہیں ہے. جب میں چیئرمین تھا تو ہمارے لوگوں نے یہی کہا کہ الطاف بھائی اسکیلیشن پرائز, میں نے کہا ایز پر چیئرمین جب تک میں ہوں یہ اسکیلیشن پرائز نہیں بڑھنے دوں گا. تو انہوں نے بولا کمیٹی بنا دیں. تو میں نے کہا دیکھیں, کمیٹی بنے گی تو اس کے اوپر چائن تو چیئرمین کرے گا نا, تو میں ریزائن دے دوں گا, یہ بننے نہیں دوں گا. واہ کیا بات ہے سر, زبردست. اس لیے تو آپ کی پہلے سے مارکیٹ میں اتنی ریپوٹیشن ہے ماشاءاللہ. آپ اپنے پروجیکٹ میں تو کرتے ہی نہیں ہرگز, لیکن لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے لوگ بلڈرز کو بلڈر مافیا کہتے ہیں اور ڈرتے ہیں بلڈر سے. اچھا سر, تھینک یو, آپ نے یہ جواب دیا. دوسرا ایک اور چیز, ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ پاکستان میں بلڈرز کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ NOCs لینا یا اور کوئی چیز, یا اپروولس کے معاملات؟ دیکھو, سب سے پہلے تو جب بلڈرز پلاٹ لیتا ہے نا, تو ظاہری بات ہے سیلر پارٹی اور بائر پارٹی, یو ہیو ٹو چیک دا ڈاکیومنٹس کہ یہ جو پلاٹ ہے اس کی ایگزسٹنگ ہے. کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں نا, تو اس کی جب برتھ ہوتی ہے نا, اس سے لے کے آج دن تک کے ڈاکیومنٹس یو ہیو ٹو چیک. اگر خدا نہ خاصہ ایک بھی ڈاکیومنٹ اس میں فورج آ جاتا ہے نا, تو آپ کو تو یہ پروجیکٹ ہے نا بنا کے اس کو سبلیز کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پرابلم ہوتا ہے. اس پرابلم کے بعد پھر آپ کو جانا پڑتا ہے 17 سیوک ایجنسیز کے پاس. سیوک ایجنسی 17 جانے کے بعد پھر آپ کو وہ لینے کے بعد پھر آپ کو SBCA جانا ہے, وہاں پہ سب NOC سبمٹ کرانی ہے. اس کے بعد آپ کے 5-7 پروسیجر, جیسے پروویژن اپرووڈ ہوتا ہے, پھر اسٹرکچر NOC ہوتی ہے, پھر دوسری NOC کے بعد فائنل NOC ہوتی ہے, پھر سیل NOC ہوتی ہے. اس کے بعد آخر میں جا کے کمپلیشن ہوتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ سب چیز ایک پروسیس ہے. ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو دوسری دفعہ آپ کو اور ایزی لگے گا, دوسری دفعہ کر لیا تیسری دفعہ اور ایزی لگے گا. تو یہ پرابلم ہے. دوسرا, یو ہیو ٹو رجسٹر ان DNFB, تو وہ بھی ایک اینٹی منی لانڈرنگ کا پروسیس ہے. وہ بھی آپ اگر رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ کا جو سیلر ہے, بائر ہے, وہ بھی سیٹسفائڈ ہوتا ہے اور وہ بھی سیف ہوتا ہے, آپ بھی سیف ہوتے ہیں, خدا نہ کرتے کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروسیجر ہے اینڈ یو ہیو ٹو اباؤٹ مطلب اڈاپٹ آل دا پروسیجرس. صحیح بات ہے سر, لیکن پروسیس یہ تھوڑا سلو بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ پوری انویسٹمنٹ یا ہم لوگ پوری ایک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں پلاٹ کی, اس کے بعد تک سال تک دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ٹائم پیریڈ, تو وہ بھی تو ایک مینیج. جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے بولتا ہے نا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتے ہیں. تو یہ بلڈر کی نالج میں ہوتا ہے. کچھ بلڈر ایسے ہوتے ہیں کہ پلاٹ خریدے بغیر بیانہ دے کے بھی مال بیچ دیتے ہیں. کچھ بولتے ہیں نہیں ہم بالکل کریں, پہلے ہماری پیڈ آف ہو جائے, ہم پیڈ آف ہونے کے بعد پھر اس کے پروسیس میں جا کے ہم دیکھ لیں, ہمارے نقشے پاس ہو جائے پھر اناؤنس کریں. تو بلڈروں میں فرق ہے نا. صحیح بات, بالکل ایسے. لیکن میجورٹی بلڈرز تو بیانہ دے کے کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا یہ وہ نہیں, ہم بولتے ہیں پیڈ آف کریں, قبضہ مل جائے, اس کے بعد مال بیچیں. زبردست سر, زبردست. اچھا سر, ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ انویسٹر کا زیادہ پیسہ رسکی ہے یا بلڈر کا پیسہ زیادہ رسکی ہے؟ دیکھیں انویسٹر ہے نا, اس کا پیسہ وہ بلڈر کو دیتا ہے. بلڈر کو ایک جینین رائٹ ملا ہوا ہے ایز پر سیل این او سی کہ وہ پیسے لے سکتا ہے انویسٹر سے, یہ لیگل پیسے لے رہا ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بلڈر کی بیک کیا ہے, وہ بلڈر کی جو ڈیلیوری کیا ہے, اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن کیا ہے, اس سے پہلے اس نے کتنے ڈیلیورڈ کیے. چلے اگر نیا بلڈر آیا جس نے فرسٹ پروجیکٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس نے پہلے کیا کام کیا تھا, کیا کر رہا ہے, اب کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کے پیچھے کتنے انویسٹر ہیں. تو اس طریقے سے انویسٹر کو اپنے پیسوں کو سیو کرنا چاہیے. اور ہم بھی جب ایک پروجیکٹ بیچتے ہیں یا اپارٹمنٹ بیچتے ہیں تو ہم بھی اس سے فارم سائن کراتے ہیں. جیسے بینک میں ہوتا ہے نو یور کسٹمر, تو ہم اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں. تو ڈیٹیل لے لے تو بڑا ایزی ہوتا ہے. اب فرض کرو ریسیل ہوتی ہے ایک پروجیکٹ میں, جیسے میں نے فلیٹ بیچا 10 لاکھ روپے کا, اس کی اون ہو گئی 10 لاکھ روپے, کروڑ کا بیچا 20 لاکھ روپے. جب وہ اون ٹرانسفر ہوتی ہے تو انڈیمنیٹی بانڈ پہ لکھواتا ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو بیچ دیا اور ڈسچارج کر دیا, تاکہ نیکسٹ والا بھی سیو ہو جائے, دونوں سیف ہو جائے. دونوں سیو ہو جائیں. زبردست, زبردست, گڈ پالیسی. اچھا سر, آج کل کنسٹرکشن کی کاسٹ, پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ فلکچویٹ کر رہی تھی, آج کل کیا حالات ہیں؟ بہت اچھی بات کی. دیکھو جب کوئی بلڈر کام کرتا ہے نا, کوئی بھی بلڈر, نام بلڈر, تو 3 سال کی اور 4 سال کی قسطوں پہ دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ پتا ہے کہ 3 سال 4 سال میں میری کاسٹ 1000 روپے 1500 روپے انفلیٹ کر سکتی ہے یا کانسٹنٹ رہ جائے گی. تو پچھلے 4-5 سال میں جس طریقے سے پرائزز بڑھی, جس طریقے سے ڈالر ڈی ویلیو ہوا, تو جو لوگ 5000 کی کاسٹ ایز پر دیئر کوالٹی لے کے چلتے تھے, بہت اچھی کوالٹی اگر کرتے ہو تو 6500 پہ چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں 130% کاسٹ بڑھ گئی یا 25% کاسٹ بڑھ گئی جو میری نالج میں, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, آرام سے ایبزارب ہو سکتا ہے. دیکھو جس آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے یہ ڈیلیوری دے دی, اپنے کمٹمنٹس پورے کر لیے, اچھی کوالٹی دے دی, تو میرے آگے 4 پروجیکٹ میں بھی لوگ مجھ سے کانفیڈنس میں بک کرائیں گے اور پیسے دے جائیں گے. صحیح بات ہے. جیسے سر میں اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک سوال آیا, جیسے آج میں اگر کوئی پلاٹ خریدتا ہوں اور میں 4 سال کا پروجیکٹ ہے, تو میں کاسٹ آف کنسٹرکشن کتنی لگاؤں گا ایک آئیڈیا کرنے کے لیے, فیزیبلٹی اپنی بنانے کے لیے؟ دیکھیں ہر بلڈر کی الگ فیزیبلٹی ہے. کوئی 5000 لے کے چلتا ہے, کوئی 7000 لے کے چلتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں اپنے ایریا کے اندر اچھا کام, اپنے ایریا کے اندر بہت ماشاءاللہ 7000 روپے میکسیمم. 7000 میں آپ کو بتاؤں, 7000 میں اس میں تقریباً کسی پروجیکٹ پہ آج کی تاریخ میں 147F لگنے کے بعد 400 روپے ٹیکس ہے, 500 روپے انکم ٹیکس ہے, جو پہلے نہیں تھا وہ آج ہے. وہ بھی ایبزارب کر لو گے نا آپ, کیونکہ ابھی 236C لگا ہے جس میں 4.5% ہے, وہ الگ ہے. تو مطلب کسی پروجیکٹ میں 500 روپے ٹیکس لگا دیں آپ, کسی پروجیکٹ میں 400 روپے لگا دیں, وہ اس کے انکلوڈنگ ہے. آپ بروکری لگا دیں, وہ اس کے انکلوڈ ہے, جو اب 200-500 روپے پلس مائنس ہو سکتا ہے اتنے بڑے لاکھوں فٹ کے کام میں. صحیح بات ہے سر, صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ فیک بلڈرز نے جینوئن بلڈرز کا امیج خراب کیا کہ نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو لوگ بہت اسمارٹ ہیں, انویسٹر بہت اسمارٹ ہیں. پاکستان کی کراچی کی جو عوام ہے نا, یہ بڑی میچیور ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پستہ وہ ہے جس کو لالچ ہوتی ہے. اب وہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے, وہ بولتا ہے آپ سے 5 کروڑ کا فلیٹ ملتا ہے, میں فلاں جگہ جاتا ہوں مجھے 4 کروڑ کا ملتا ہے. تو میں نے کہا تو وہاں جا کے لے لے, پرابلم نہیں ہے. تو وہ بولتا ہے میں نے 25 کی جگہ 50 دی تھی تو مجھے ڈسکاؤنٹ ہو گیا. پھر اس کو 5-5 سال تک ڈیلیوری نہیں ملتی ہے, جواب نہیں ملتے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام کرنے, ایک اس کے ساتھ ریپوٹیشن کے ساتھ کام کرنے والے کو کوئی پرابلم ہو. اوکے سر. اچھا سر, بحریہ ٹاؤن ماشاءاللہ سے ایک, آپ کیا کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے بارے میں؟ ایک حقیقت ہے, اتنا ویل پلانڈ ہے, آگے کیا لگتا ہے اس کا کیا فیوچر ہے؟ بحریہ ٹاؤن
بیڈ ایکسپیرینس. میں نے کام کیا ہے, میں نے بھی وہاں پہ ایک بلڈنگ لی, پلاٹ لیا. پلاٹ کے دام میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 22 کروڑ روپے کا میں نے لیا تھا, 37 کروڑ روپے ہو گیا. مثال دیتا ہوں, تو ہم پلاٹ نہیں بیچتے کیونکہ ہمارا ایک نیچر ہے. ہم نے وہ پروجیکٹ اناؤنس کر دیا, لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہم کو پیسے بھی دیے. خیر ہمارے 70% پیسے بھی آ گئے, آگے پیسے نہیں آ رہے, پر ہم نے وہ بلڈنگ بنا دی. اس حالات میں بھی ہم نے وہ بلڈنگ بنا دی. وی آر ان اے پوزیشن ٹو گیو دا ڈیلیوری ٹو آور بائرس. کب تک دے رہے ہیں اس کا؟ پوزیشن جب مانگے جب دے دیں. اچھا, بیریا ٹاؤن کی وجہ سے رکا ہوا. ہمارا ایلیویشن, ہماری لفٹیں, ہماری ہر چیز تیار ہے. تو سر یہ معاملات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے بیریا ڈاؤن کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئیڈیا کچھ؟ لوگ بڑے پریشان ہیں, مجھے پوچھتے رہتے ہیں سر ویورز کو کچھ. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ دیکھو پولیٹیکل چیزیں ہیں, وہیں سے شروع ہوا تھا, وہیں سے ختم ہوا تھا, اور بڑی والیٹیلیٹی وہاں پہ ہوئی ہے پہلے دن سے, اور والیٹیلیٹی ابھی بھی ہو رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے جو بروکرز تھے انہوں نے یہاں پہ آخر رکھ لی تھی, ایسی پوزیشن تھی. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی ایک اچھی ویسینٹی ہے, ایک اچھا علاقہ آباد ہوا ہے, تو انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر انشاءاللہ. اچھا سر, ایک ٹپ دے دیں مجھے کہ بائرز کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے بلڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بائرس کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے بلڈرز کو 2 کام کرنے چاہیے. کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے آن ٹائم ڈیلیوری دے دیں, کوشش کرنی چاہیے جو ان سے بات کی ہے اس سے 5-10% بڑھا کے دے دیں, اچھا اور اچھا کر کے دے. اور اچھا کر کے دیں. یہ تو ماشاءاللہ سے آپ کرتے ہی ہیں, لیکن ہر پروجیکٹ میں پچھلے پروجیکٹ سے بہتر ڈیلیوری ہونی چاہیے, بہتر کام ہونا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے, اور ہم کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. صحیح بات ہے. میں نے آپ کے یہی دیکھا ہے کہ ہر پروجیکٹ کے اندر ایک آپ میرے لیے ایک انسپریشن ہے. میں آپ کے کام کو بڑا باریکی سے دیکھ رہا ہوں. تو آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز آپ لے کے آتے ہیں. اچھا, اگلا کیا ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ بھی کر دیں تو وہ بھی بک جائے گا سب, لیکن اگلے میں آپ اس سے کچھ بہتر لے آتے ہیں. جیسے کہ آپ کا ایک نرسری والا پروجیکٹ ہے, مجھے پتا چلا شاید آپ نے سنگاپور کا جو ایلیویشن تھا اس کو آپ نے کاپی کیا, اور یوں کر کے وہ واپسی ٹلٹ ہو رہا ہے, پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ انسپریشن آتی کہاں سے؟ اپنے کیسے آپ نے؟ دیکھیں, اچھا آرکیٹیکٹ لے کے چلیں گے, اچھا آرکیٹیکٹ لے کے چلیں گے. یو ہیو ٹو پے دا پرائز ٹو دا اپنے آرکیٹیکٹ اس کے پیسے لیتا ہے. پھر آپ اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان پٹ کریں. تو میرا ایک شروع سے نیچر ہے کہ جتنے بھی میں نے پروجیکٹ بنایا اس میں ایٹریم دیا ہے. ایٹریم دینے کا مقصد ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ چلے گئے, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مال ٹائپ کا. تو الحمدللہ وہ ہم نے آرکیٹیکٹ کو دیا تھا, آرکیٹیکٹ بہترین رکھا تھا. ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے دبئی میں IDB, اس کی تقریباً 100% کاپی ہے. کون سے والا پروجیکٹ؟ IDP دبئی میں. میرا پروجیکٹ یہ ہے روشن بزنس سینٹر 1. ہم نے بہت آفس ٹاورز بنائے, لیکن ہم نے جیسے میں نے روشن فائنینس سینٹر بنایا, اور روشن ٹریڈ سینٹر بنایا, اور RBC 3 میرا بن رہا ہے, RBC 4 بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے 7-8 ڈیلیوری دی, لیکن ہم نے جو وہ کیا RBC 1, 2, 3 وہ ہم نے لیٹ کیا. ہم نے الگ الگ پروجیکٹ سے آفس ٹاور کر رہے تھے, لیکن الحمدللہ ہمارے سارے آفس ٹاور الحمدللہ الگ ٹاپ آف دا لائن ہم نے بنائے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور جدت دیں انشاءاللہ. اچھا, لوگوں نے بھی کافی سوال پوچھا. میں نے کہا الطاف بھائی آئیں گے تو کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. تو اصل میں بائرس کے کچھ سوال ہوتے ہیں کامن نا. تو وہ انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک ریڈ فلیگ بتا دیں جو بائر کو فوراً سمجھ آ جائے کہ پروجیکٹ رسکی ہے. بہت اچھی بات کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو رسکی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرانے والا ہے. پرابلمس بھی آتے ہیں, جیسے ہم نے علامہ اقبال اناؤنس کیا تھا تو کاوز جی کی شہری نے ہم پہ کیس کر دیا, پر ہمارے ڈاکیومنٹس, ہماری گراؤنڈ ریئلٹی, ہمارا ہوم ورک بالکل صحیح تھا. وی ہیڈ اے پرابلم فار 6 months. لوگ بولتے تھے ہمارے سامنے پروجیکٹ تھا 10 سال تک, ہم نے ڈاکیومنٹس کیے تھے, ہم نے وائلیشن نہیں کی تھی, ناظر رپورٹ ہمارے پاس کلیئر آ گئی, وہ پروجیکٹ بن بھی گیا. ہم نے 2.5 کروڑ روپے کا دیا تھا, 9.5 کروڑ روپے کا وہاں پہ اپارٹمنٹ ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کا کام کیا ہے, بلڈرس کو دیکھیں, بلڈرس کی اپروول دیکھیں, بلڈرس کی سیل NOC دیکھیں, کہ اگر وہ سیل NOC میں اس نے 60 اپارٹمنٹس پاس کرائے تو وہ سیل جو کر رہا ہے وہ 60 کر رہا ہے یا 90 کر رہا ہے. اوکے, یہ پتہ چل جائے گا, وہ اس کی سیل NOC پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا. دوسرا تو آپ کو ٹرسٹ کرنا ہی پڑے گا. وہ تو آپ جب ٹرسٹ کرتے ہیں نا, پہلے دن سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں ٹرسٹ کر رہا ہوں تو کیا ہوگا, مجھے ایڈوانٹیج ملے گا, ڈس ایڈوانٹیج ملے گا, پریمیم ملے گا, نہیں ملے گا. کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے, لیکن بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, رہنے والے لوگ الگ طریقے سے ہوتے لیتے ہیں سر. لیکن وہی والی بات ہے نا, دیکھیں جس پہ ٹرسٹ کیا ہوا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے نا. اب ہر کسی پہ تو انسان ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اب آپ سے تو ماشاءاللہ سے تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا سر NOC ہے آپ کے پاس کہ نہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ یار سر نے پورا اپنا بیک اپ پہ سارا کیا ہوگا. لیکن
لوگ کیا کریں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ کیا چیزیں دیکھیں، جیسے آپ نے بتائی 3 چیزیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی لوگ ایسے ہیں ہاں جنہوں نے پلاٹ کا بیانہ دے کے لوگوں سے پیسے اٹھا لیے ہیں صحیح. اور ماشاءاللہ لوگوں نے لیا ابھی، یہ ٹرسٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کی بیک لے لیں، پیسے دیں، اچھی بات ہے، بلڈر ہے، اربوں روپے کا پروجیکٹ بنا رہا ہے، صحیح. پیسے لے، ذرا اس کے بارے میں معلوم کر لیں، تھوڑا بہت معلوم کر دیں، پھر تو اللہ توکل ہوتا ہے. اور دوسرا اگر پیپر ورک دیکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، چاہے بھلے کوئی بھی بلڈر ہو، میں بھی ہوں تو نوب دیکھنے میں کیا پرابلم ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. اچھا سر، یہ معلومات ایک اور کویشچن آ گیا بڑا، اسی ایک بندے نے کیا ہے مجھ سے کہ اصل میں لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم جو ہے نا جو بکنگ کروائیں تو ہم بلڈر سے کروا لیں، ہمیں بلڈر کے پاس اپنا بروکر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بلڈر سے ہمیں زیادہ بینیفٹ مل جائے گا. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں بروکر سے کروانا چاہیے. اچھا. مڈل مین ہوتا ہے تو بڑا ایزی ہوتا ہے، بلڈر کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے اور پارٹی کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. دیکھیں پارٹی بار بار جائے گی بلڈر کے پاس تو بلڈر وہ اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرے گا. بروکر آتا ہے، اس نے 10 اپارٹمنٹ بیچے ہوتے، 20 اپارٹمنٹ بیچے ہوتے، وہ بولا فلاں چیز سے کیا ہوا. جب پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہے تو بروکر سنبھال لیتا ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے تو بروکر سنبھال لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مڈل مین کے تھرو جانا چاہیے. صحیح. مڈل مین کو سیل کی بروکری تو بلڈر دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 90% پارٹی جو بکنگ کراتی ہے وہ تو بروکری دیتی نہیں ہے. تو ان کو ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اچھے بروکر کے تھرو جانا چاہیے. وہ ساری بلڈرز کی بیک بھی جانتا ہوگا، اس کی ڈلیوری بھی جانتا ہوگا، ہر چیز جانتا ہوگا. تو میں ہوں تو میں بروکر ایز اے ایجنٹ کے تھرو جاؤں. اوکے سر، تو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی بروکر کا، کوئی ایجنٹ کا کوئی نام کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے بروکرز ہیں، دیکھیں یہاں پہ بہت سارے بروکرز ہیں. میں کس کا نام لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. ایک کا نام لوں گا، بولے میرا نام نہیں لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اسٹیبلشڈ آنیسٹ اچھے بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں، ریپوٹیبل بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنی ریپوٹیشن کے لیے غلط جگہ بک نہیں کرواتے، پیسے نہیں دیتے. صحیح بات، بالکل. جی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ لوگ جو فرسٹ ٹائم انویسٹرز ہیں وہ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں یہ کرتے ہیں، پرائز دیکھتے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے. اوکے. ٹھیک ہے. صحیح. اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیش دے دیا ہم نے تو ایڈوانٹیج کیا ملتا ہے. جیسے 5 کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے، میں 10% نیچے مل گیا، تو تھرو اوے پرائز پہ دے دیں. تو دیکھیں یہ سب سے بڑا ڈیسیژن ہم نے ابھی 33 میں اناؤنس کیا، آپ بھی آئے تھے نا. جی جی بالکل. تو ہم نے فرسٹ وہاں پہ اناؤنس کیا، تو ہم نے کیا کیا، وہاں بھی ایٹریم دیا، شیئر والی ساری کوالٹیز دی، وہاں پہ پریزنٹیشن اچھی دی، اور ہم نے کافی ڈیلیوری دی ہوئی تھی. تو شروع میں ہم کو لگا شاید ہم کو بہت ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑے گا، بٹ ٹیک مائی ورڈ جو ہماری پوزیشن آئی ہے نا، وی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. اتنی اچھا ہم کو رسپانس آئے، اوور ویلم رسپانس آئے، بائر واپس آئے ہمارے پاس کہ نہیں ہم نے بک کرنا ہے. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ اپارٹمنٹ جیسے ہمارا 19 فلور کا اپارٹمنٹ ہے، جیسے پٹی بک ہو گئی، اس پہ 8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اون پہ اپارٹمنٹ بک گیا. ماشاء اللہ. میں تو شاکڈ ہوں سر. میں شاکڈ اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کو ایک چیز تو پتہ ہے نا سر، اسکیم 33 کے اندر زیادہ مسئلے مسائل ہیں. ڈلیوری میں تو سمجھ رہا ہوں پہلے آدمی تو بڑا تھا، پھر اس کے بچے بڑے ہو گئے ابھی، لیکن اس کو ڈلیوری نہیں ملی ہے. تو آپ کو تو ماشاء اللہ سے رزلٹ ملنا ہی تھا. ایک تو آپ کا کام ہے ماشاء اللہ. میں آپ کو جواب دوں، ہم نے کیا کرا، ہم نے لانچ نہیں کیا ابھی تک، ہم نے پری لانچ کیا تھا. اوکے. پری لانچ میں ہمارا مال بہت اچھا بک گیا. ابھی ہم 25 تاریخ کو جا رہے ہیں گرینڈ لانچنگ اور ایکسکیویشن سے، دونوں ساتھ میں، کیونکہ دونوں ساتھ میں کریں گے تو ہمارا کام اسٹارٹ ہو جائے گا. کام اسٹارٹ کا مطلب ہے کہ ہم کو ہماری آن ٹائم ڈلیوری دینی ہے. دیکھیں 2-4 مہینے پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں آن ٹائم ڈلیوری دینی ہے، کیونکہ ہمیں انفلیشن بھی دیکھنا ہے، ہمیں ہمارا ڈیویلیشن بھی دیکھنا ہے، ہر چیز دیکھنی ہے. تو ہم اگر ٹائم پہ ڈلیوری دیں گے تو میں نے آپ کو کہا نا، پلاٹ لینے سے لے کے آخری جب بلڈر کلوز کرتا ہے نا، اس وقت تو بلڈر جواب دہ ہوتا ہے نا. صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بھی جو ہے نا وہ جواب دہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مڈل مین آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے پروجیکٹ میں کام کرتے وقت تو یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا کچھ معاملہ ہوگا. سکون ہوتا ہے ہم لوگ، اور ایسے بلڈرز کے ساتھ کام کر کے واقعی میں سکون ملتا ہے. اچھا سر، ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ آپ کے خیال میں بلڈرز اور بائرز کے بیچ میں سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میعاد تعین کرنے میں تساہل نہیں کریں، ورنہ اللہ بھی آپ کی فریاد نہیں سنتا ہے. آلویز ہر چیز رائٹنگ میں ہونا چاہیے، کرسٹل کٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ انسٹالمنٹ کا بناتے ہیں تو انسٹالمنٹ کا بھی باقاعدہ انسٹالمنٹ جو بھی اس کا اسکیجول ہے لکھا کے آپ کو سائن کر لینی چاہیے، اپنے پاس بھی رکھ لینا چاہیے، بائرس کو بھی دے دینا چاہیے. ہر چیز کرسٹل کلیئر. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں 2 قسطیں کبھی 3 قسطیں آگے پیچھے ہوتی ہیں پارٹیز کی، کسی کا کیا کام ہوتا ہے، تو بلڈرز کو بھی تھوڑا سا اس میں کرنا چاہیے، نوٹس نہیں مارنی چاہیے اور ڈلیوری دینی چاہیے. تو وہ ایک جگہ آپ سے بک کرائے گا اور 10 اور کسٹمر لے کے آئے گا. سر آپ نے نوٹس والی بات کی نا، تو ایک تو ایسے بلڈر ہیں، نام نہیں لوں گا، کہ وہ جو ہے نا 1 تاریخ کو ایک ریمائنڈر نوٹس آیا تھا،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہفتے کے بعد ایک پھر نوٹس آیا تھا 15 دن. تو جو میرا انویسٹر تھا اس نے وہاں بک کرایا تو اس نے یہی بولا کہ یار بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں میں ہر مہینے دیتا ہوں, لیکن لیٹر آتا ہے نا بلڈر سے تو آپ کو پتہ ہے عام آدمی ڈر جاتا ہے یار کوئی کینسلیشن کا تو نہیں آ گیا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ تھوڑا سا لینینٹ ہونا میں چاہیے. سمجھتا نہیں ہونا چاہیے یہ. صحیح بات. ٹھیک ہے آپ حالانکہ کچھ لوگ ریمائنڈر کروا دیتے ہیں, محبت سے فون کروا دیتے ہیں, 2 4 قسطیں ہو جاتی ہیں تو آدمی پھر بھی لیٹر ہم تو نہیں مارتے. صحیح ہے. لیکن جیسے 33 وغیرہ میں ہے نا, وہاں قسطیں چھوٹی ہیں, صحیح ہے. وہاں آپ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں بھی میں سمجھتا ہوں اگر آپ کام کریں گے نا تو لوگ پیسے دیں گے, آپ کیوں نہیں دیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا سستا پروجیکٹ ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. پروجیکٹ کا سائز کے اوپر ہے, کوالٹی کے اوپر ہے, ایریا کے اوپر ہے. آج کل تو کچھ بھی سستا نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہو سستے میں کیا کوالٹی دے گا بندہ؟ سستے میں کیا کوالٹی دے گا آپ کو خود کو ہی پتہ ہے. اگر میں 4,000 روپے سے کنسٹرکشن کرتا ہوں یا 5,000 سے گنتا ہوں تو میں اسی طریقے سے کوالٹی دوں گا نا. سستا ہے تو اس کو ذرا ریویو زیادہ غور سے کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. 100%. اچھا سر یہ بتائیں کہ لوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بلڈر؟ بلڈر امپورٹنٹ ہے. بلڈر امپورٹنٹ ہے. اچھی لوکیشن میں پھر کبھی کبھی کچھ ملتا بھی نہیں ہے, بس صرف سپنے ہی ملتے ہیں. لوکیشن میں نے آپ کو کہا نا بلڈر بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح بات. بلڈر کی جو کام کی پوزیشن ہے, بلڈر کے جو کام کی پیس ہے, بلڈر کی جو ڈلیوری کی پیس ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ جب لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی بیک کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے, کوئی آگے کا ہوتا ہے, کوئی لوکیشن کا ہوتا ہے, تو کسی جگہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ کمپرومائز کر کے ہمیشہ اچھے بلڈر کے پاس جانا. صحیح بات ہے. لیکن سر کیا بلڈر کبھی کمپرومائز کرتا ہے مارجنس کے لیے؟ 100% کرتا ہے. 100% کرتا ہے. اگر میرا مال نہیں بکے گا تو میں ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا, میں مارجن اور پروفٹ بھی اپنا کم کروں گا. اگر میرا مال بک گیا تو میں اسٹک دوں گا. جیسے ہم کیا کرتے ہیں, ایک ریٹ کھول دیا پھر اسی ریٹ پہ ہم بیچتے ہیں, کم نہیں کرتے, کیونکہ ایک یونیفارمٹی ہو. تو یونیفارمٹی ہوتی ہے, مارکیٹ خراب نہیں ہوتی. ابھی میں نے آپ کو بیچ دیا, اس میں 20 لاکھ ڈسکاؤنٹ دے دیا, آپ 20 لاکھ روپے اون بڑھے گی تو آپ دے دو گے, تو دوسرے کے پیسے. ہم ایک یونیفارمٹی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریٹ بالکل بھی وہ نہیں کریں. لیکن سر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ریٹ گرا دیتے ہیں, پھر شاید آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوالٹی میں بھی کمپرومائز کرتے ہوں گے. یار وہ تو دیکھو ان کی ڈلیوری دیکھنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں, میجورٹی بلڈرز جو کام کرنے والے ہیں نا وہ اچھے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں بیٹر ڈلیوری دے اور بیٹر ریپوٹیشن کرے, کیونکہ ابھی چھوٹا کام تو ہے نہیں کہ بلڈر اس میں خدا نہ خواستہ پیسے بچا کے کیا بچا لے گا. صحیح. اچھا سر ایک سوال پوچھے, اس کا جواب تو مجھے پتہ ہے, لیکن آپ سے سوال ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹس میں ایسی کون سی چیز ہے جو کمپرومائز نہیں کرتے؟ کوالٹی کمپرومائز نہیں کرتا. اور ہمیشہ ایک ہی چیز کرتا ہوں کہ جو میرے پچھلے پروجیکٹس میں جو میرے کو لگتا ہے کہ میں نے کم کیا یا میری غلطی ہے, اس کو ہم اور بھی بہتر کر دیتا اپنے دوسرے پروجیکٹس میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ شارٹ ٹرم پروفٹ یا لانگ ٹرم ریپوٹیشن, آپ کیا چوز کریں گے؟ لانگ ٹرم ریپوٹیشن. شارٹ ٹرم پروفٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. صحیح بات ہے. ریپوٹیشن تو آپ کو ایک برانڈ بنتے تو آپ کو ریپوٹیشن ہے, ڈلیوری ہے, سب کچھ دینا ہے. جیسے ہم 4 بینکوں میں جاتے ہیں, حبیب میٹروپولیٹن بینک میں جاتے ہیں, بینک الحبیب میں جاتے ہیں, تو وی آر کانفیڈنٹ کہ چلو ہم نے یہاں پیسے جمع کرائے. کچھ ایسی بینکیں بھی ہیں ہم اس کو جمع نہیں کراتے, تو یہ تو آدمی کے اپنے اوپر ہے نا. صحیح بات, بالکل ایسی ہے. اچھا سر یہ سوال ہے آپ سے کہ بلڈر کی جاب بہت ٹف ہوتی ہے, 24/7 بھی ہوتی ہے, کبھی رات کو بھرائیاں ہو رہی ہیں تو آدمی جاگ رہا ہے, صبح میٹنگز ہیں, آرکیٹیکٹ ہے. تو آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ نے یا اپنی مطلب فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دیا, خود کو زیادہ ٹائم نہیں دیا, کبھی ایسا محسوس کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں آدمی اپنے پروفیشن سے پہچانا جاتا ہے. صحیح. جو اس کا پروفیشن ہوتا ہے اس سے آدمی پہچانا جاتا ہے. تو کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, اس کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ کام کرو. میں انڈسٹریلسٹ بھی تھا, انڈسٹریلسٹ میں نے ماشاء اللہ ٹیکسٹائل, اس کا آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ میں 2004 کے بعد پھر ہم لوگ نے گارمنٹس بند کیا, پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہم نے ٹیکسٹائل لوم لگائی. اور اس میں بھی میں چیئرمین بنا تھا, اللہ کے شکر سے. بڑا, ہاں بالکل, ادھر بھی میں چیئرمین تھا اور بڑا اچھا یونٹ لگایا تھا. پھر ہم لوگ تھوڑا سا بھائی لوگ الگ ہوئے تو پھر ہم نے وہ یونٹ بیچ دیا اور پھر سارے بلڈرس کے کام میں آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, شارٹ ٹرم تو کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. تو سر کوئی ٹپ دے دیں کہ ماشاء اللہ سے آپ وہاں بھی چیئرمین رہے اور وہاں بھی رہے, تو کوئی لیڈرشپ کوالٹی کے لیے آپ کیا چیز دیکھتے ہیں جو بندے کو اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی چاہیے؟ کمٹمنٹ. اگر کوئی بھی آپ نے کمٹمنٹ کی, ایفرٹس کرو. کمٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسوں کا کمٹمنٹ. ابھی میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ 4 بجے بیٹھوں گا, تو پھر میں 4:30 بجے آتا ہوں, تو پھر میں نے امپورٹینس کی, آپ کا ٹائم ویسٹ کیا. اگر میں اپنے کمٹمنٹ پہ ادھر بھی آتا ہوں تو ایک رسپیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کی سکسیس کے لیے کمٹمنٹ, ورڈ آف ماؤتھ, 2 چیزیں ہیں. اچھا کہ ینگ لوگ جو بلڈر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ایک ایڈوائس ہے؟ دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ینگ لوگ بن سکتے ہیں.
اور میری ایڈوائز یہ ہے کہ اپنا پورا ہوم ورک کریں, جو اپنے سے سینئرز ہیں ان سے گائیڈنس لے لیں, اور میں سمجھتا ہوں بلڈرز گائیڈنس دینے میں بہت اچھے لوگ ہیں جو اچھی ریپوٹیشن سے کام کرتے ہیں, وہ گائیڈنس دیتے ہیں. اور پھر وہ دیکھیں سائز آف دا پروجیکٹ. آج کل تو اگر شہر میں بہت مشکل ہے پلاٹ لینا, ہمارے لیے بہت مشکل ہے, اسی لیے ہم اسکیم 33 میں گئے کہ پھر وہاں ہم اپنی ایک پروجیکٹ لائیں, دوسرا لائیں, تیسرا لائیں. تو میں سمجھتا ہوں نیا بلڈر نیا جو کام کرنا چاہتا ہے مشورہ کرے, ایڈوائز لے, پلاٹ کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے بارے میں سمجھے. آج کل ریونیو کی لینڈز میں بہت پرابلمز ہے ڈاکیومنٹیشن کا, یہ سارا ہوم ورک کرے, اس کے بعد کام کرے. تو میں سمجھتا ہوں کام کرنا اتنا بڑا کوئی مشکل نہیں ہے اگر کرنا ہوتا. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ آج کی مارکیٹ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ 100% کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی انٹرویو میں گیا تھا جب 1968 میں میرے والد صاحب اور میرے دادا اور ادھر ٹرانسفر ہوئے تھے جب بنس روڈ سے, تو 10 روپے گز جگہ لی تھی. 10 روپے گز. سر کون سے سن کی بات ہے یہ ہے 1968 69. 10 روپے گز جگہ لی تھی. آج وہاں پہ 4 لاکھ روپے گز جگہ نہیں ہے. تو جگہ کی ویلیو کیوں بڑھی؟ جسٹ بیکاز آف دا کنزپشن. ڈیمانڈ بڑھتی گئی, جگہ تو بڑھ نہیں رہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھتی رہے گی. ایک فیملی تھی اس کو اب 4 گھر چاہیے, اور اس کے بعد بھی 4 گھر چاہیے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے آج تک پراپرٹی کو بڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے. ڈیفینس میں جو پلاٹ کروڑ روپے کا ملتا تھا آج 50 کروڑ روپے کا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں 96 کی اور 97 کی بات 20 سال بھی نہیں ہوئے. تو مطلب پراپرٹی میں سمجھتا ہوں بڑھتی نہیں ہے, کنزپشن بڑھتی ہے, تو اس لیے پراپرٹی اوپر ہی جاتی ہے. سم ٹائم دیکھیں پرابلم جیسے ہمارا ہوا ایک دم ڈیویلیوشن ہو گیا, یہ چیزیں آتی رہتی ہیں دنیا میں, 100%. مطلب ہم کہتے ہیں نا اس میں اپنے ریل اسٹیٹ میں کہ پراپرٹی پہ جو ہے نا وہ انتظار ہے, ہار نہیں ہے. تو بیریا والے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب پرچیز کر چکا ہوں بیریا میں پلاٹ سر. ابھی زکوٰۃ کے لیے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے پیسے بھی نہیں آئیں گے آپ. تو بس یہ ہے کہ دل جلتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ انتظار ہے. آپ زکوٰۃ تو آج کی ویلیو سے نکالو گے. ہاں آج کی ویلیو کریں گے تو سن لیا نا کہ ریٹ اتنا کم ہوا ہے, تو مطلب دل کو تکلیف ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے کہ مجبوری ہو گئی ہے. ہو جاتا ہے. دیکھیں دھندا ہے, انٹرسٹ تو ہے نہیں, صحیح بات, سود تو ہے نہیں. دھندا کیا, دھندے میں اگر آپ نے 10 جگہ کمایا, ایک جگہ چلا بھی گیا تو پرابلم نہیں ہے. صحیح بات ہے, انتظار ہے, ہار نہیں ہے. پراپرٹی میں یہ اصول ہے انشاءاللہ. اچھا سر ایک اور سوال انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ بلڈر نہیں ہوتے اور انویسٹر ہوتے تو انویسٹمنٹ کرتے؟ 100% کرتا. بلڈر دیکھ کے کرتا. بلڈر دیکھ کے بلڈر دیکھ کے کرتا کہ بلڈر کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے. اور ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھوں گا, مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ یہ دبئی ورسز کراچی, تو دبئی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کراچی میں کرنی چاہیے؟ دیکھو پچھلے 5 سال 10 سال سے پہلے 2008 میں دبئی میں لوگوں کے 1 روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی 10 پیسے, اور اس کے بعد جب دبئی ریورٹ ہوا تو 1 روپے کی انویسٹمنٹ لوگوں کی ہو گئی 50 روپے, 100 روپے ہو گئی. صحیح. وہاں بلڈر ڈیولپر نے, انویسٹر نے, سب نے پیسے کمائے. اوکے. اور آج بھی وہاں پہ والیٹیلیٹی نہیں ہے, اسٹریٹ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. تو جن لوگوں کو پاس ایکسیس ہے 50% دبئی کرنا چاہیے, یہاں کرنا چاہیے. اگر یہاں کا بیس پرسنٹیج وائز دیکھیں تو سر کتنا کرنا چاہیے, مطلب 50-50 کرنا چاہیے یا 25-75 کرنا چاہیے آپ کے حساب سے؟ ایسے ہر آدمی کا اپنا پرسیپشن ہے نا کہ میں کیا کروں. کوئی آدمی بولتے ہیں ہم باہر کریں, سیفٹی ہے, یہاں سیفٹی نہیں ہے. اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں ساؤتھ افریقہ گیا, بہت گندے حالات, ہمارا ملک اس سے 1000 ٹائم بیٹر ہے. سیکورٹی کے معاملات بالکل. میں ابھی لندن گیا تھا, تو آپ یقین کریں گے وی آر 1000 ٹائم سیفر دین لندن. الحمدللہ. اتنی گندی حالات ہیں وہاں پہ. صحیح بات ہے سر, وہ لوگ یقین نہیں کریں گے. ہمارا انویسٹر وہاں پہ گیا تھا, وہ درخت پہ سے ایک کالا آیا, وہ گزر رہا تھا وہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن, مطلب شہر کے اندر, کوئی گاؤں بھی نہیں تھا. بندہ ڈائریکٹ نیچے سے اترا, اور ڈائریکٹ چھڑا دکھایا اس کو, ڈائریکٹ لیا اور ڈائریکٹ اوپر چلے گیا پیسے لے کے اسے. تو میں نے کہا یہ کہاں کی بات کرو, لندن کی کرو. بولا لندن کی بات کرو. لندن کی بات کرو. وہاں پہ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں تو FIR نہیں کرتی ہے. وہاں پہ موبائل انسٹیچ ہوا تو FIR نہیں کرتی ہے. کوئی کمپلین نہیں ہے موبائل پڑا ہوا, وہاں پر کوئی کیس نہیں داخل کرتی. وہاں پہ ایون کہ گاڑیوں کے اندر وہ جو پہلے زمانے میں ہمارے جو بریک سے اور ہینڈل پہ اسٹیئرنگ لاک کرتے تھے نا, وہ پوزیشن ہے. کینیڈا میں یہی پوزیشن ہے, آگے چابیاں لے جاتے ہیں. تو اب جیسے سنگاپور سیف ہے, دبئی سیف ہے, تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر کنٹری سیف ہو. ہمارے یہاں بھی تھوڑا ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے کراچی کی. صحیح بات ہے, بالکل. پنجاب تو بیٹر ہے, اتنی بڑی پاپولیشن میں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے, بس اللہ رحم کرے. کینیڈا میں تو میرا جاننے والا, اس کے گاڑی میں چوری ووری ہو گئی تھی, تو بولا یار گاڑی کو لاک رکھا کرو, چابی نا جو ہے نا وہ گاڑی میں رکھ دیا کرو, ورنہ گھر پہ آ جائے گا. وہ یہ بات اس کو بول رہے ہیں, مطلب. بالکل. اچھا سر یہ ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حکومت کو ایسی کیا پالیسیز بنانی چاہیے جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ہو؟ دیکھیں حکومت کو جو پالیسی بنانی چاہیے نا, وہ تھوڑی لبرل بنانی چاہیے.
ابھی انہوں نے ٹیکس لگایا, سب سے سلیب زیادہ ٹیکس کا ہے. اٹ از ایبزاربیبل, میں نہیں سمجھتا ہوں ایبزاربیبل, یو ہیو ٹو پے دا ٹیکسز, اوکے جیسے انہوں نے کیا ہے. بل ڈاکیومنٹیشن میں ریگولر کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے راحت ملتی ہے اینڈ کنزیومر, اینڈ یوزرس کو راحت دینی چاہیے. جیسے انہوں نے بائنگ پہ کر دیا 1.5% ٹیکس, 236K اور 236C انہوں نے 4.5% کر دیا. اس سے گورنمنٹ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, بہت بڑا ایڈوانٹیج. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ابھی میں نے ایک 500 گز کا پلاٹ لیا ڈیفینس میں کافی ٹائم بعد. تو جب میں نے لیا نا, تو میں نے کیلکولیشن کی, تو میں نے جب پرچیز کیا تو میں نے تقریباً اس کا ٹیکس بھرا 5 لاکھ اور کچھ ہزار روپے, 236K. اب میں اس کو بیچوں گا نا تو مجھے 20 لاکھ روپے ٹیکس بھرنا ہے. تو صرف ایک 500 گز کی سیل پرچیز پہ مجھے 25 لاکھ روپے ٹیکس بھرنا ہے. بروکری الگ ہے یہ میں, اور جس نے سیل کیا تھا مجھے اس نے بھرا 4.5%, اور اب جو مجھ سے پرچیز کرے گا وہ پڑے گا 1.5%. تو 1 ٹرانزیکشن آف 500 یارڈ پلاٹ کی 2 دفعہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے سیل پرچیز میں. صحیح بات ہے. ایک سے دوسرے میں تو 50 لاکھ روپے ٹیکس ہے. اور اس کی اگر وائٹ ویلیو, اگر آفیشیل ویلیو زیادہ ہوگی تو ٹیکس بڑھ جائے گا, آفیشیل ویلیو کم ہوگی تو ٹیکس کم ہو جائے گا. یہ پوزیشن ہے. تو گورنمنٹ کو ملتا ہے, تو یہ اچھا ہے. گورنمنٹ نے کوئی برا اقدام نہیں کیا, گورنمنٹ کو پیسے تو چاہیے نا, لیکن اینڈ یوزر کے لیے کوئی انسینٹیو دینا چاہیے. اگر کوئی آدمی فرسٹ پراپرٹی لیتا ہے, کوئی آدمی فرسٹ پراپرٹی لیتا ہے, اپنے رشتے داروں سے لیتا ہے, باہر سے, تو اس کو نو کوشچن آس ہونا چاہیے کہ بھائی تم نے 2 کروڑ روپے کی پراپرٹی لی تو یہ تیری آفیشیل, ڈائریکٹ آفیشیل. یہ گورنمنٹ اگر ایڈوانٹیج دے دیتی ہے تو بہت لوگ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس لٹریٹ بہت کم ہے, بہت کم لوگ لٹریٹ ہے نا, جو ڈاکیومنٹیشن میں جانا نہیں چاہتے, وہ سب چیزوں میں جانا نہیں چاہتے. ان کو ڈائریکٹ اگر 1.5 کروڑ کی, 2 کروڑ کی, 3 کروڑ کی پراپرٹی تک گورنمنٹ اگر وہ دے دیتی ہے, کلین چٹ دے دیتی ہے کہ بھائی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, وہ جمع کرتے ہیں اور آپ کا آفیشیل ہو جائے گا, تو اس سے بہت بڑا جو اینڈ یوزر ہے اس کو بہت فائدہ ہو جائے گا. صحیح سر, ون ٹائم تو اچھا ہے, لیکن جیسے دبئی میں تو آل دا ٹائم میرے خیال سے کہ کوئی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ پراپرٹی پرچیز کر کے, ایسا ہے؟ دبئی میں بھی ابھی تو خیر وہ بیک ٹو بیک اماؤنٹ مانگتے ہیں, لیکن ان کا تو ایک ٹرانسفر پہ 4% لیتے ہیں, اور 4% آپ نے دینا ہے, اور آپ کی بیک ٹو بیک ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے, اور یہ سب بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, آپ آئے ہمارے پروگرام میں. اٹ واز ویری گڈ ٹاکنگ ٹو یو, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور اس کے اندر کافی ساری انفارمیشن ایسی تھی, میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ کے اندر, جو آپ کو بہت بینیفٹ دے سکتی ہے. میری ہمیشہ سے یہی نیت ہے کہ میں ایسے اپنے گیسٹ کو بلاتا رہوں, ایسے لوگوں کو بلاتا رہوں جو پروفیشنل بھی ہوں اور بہت ایکسپیرینس بھی ہو. تو اگلے ایپیسوڈ کو مس مت کیجیے گا. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تو یہ تھا ہمارا ایک ریئلٹی چیک ریئل اسٹیٹ پر. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا, تاکہ یہ انفارمیشن اور یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. تو ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.